बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है दबंग और मैं इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करेंगे मिडिल ईस्ट की सिचुएशन के हवाले से और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के किरदार के हवाले से, क्योंकि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ईरान रवाना हो चुके हैं। उनके साथ वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौजूद है और पाकिस्तान की जानिब से एक बार फिर खित्ते में अमन व इस्तेहकाम लाने की कोशिश की जा रही है। चंद रोज़ पीछे चले जाएं तो मुसलसल हम देख रहे हैं कि ना सिर्फ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की जानिब से दौरे किए जा रहे हैं, वफाकी वज़ीर दाखिला की जानिब से दौरे किए जा रहे हैं और इन तमाम दौरों का मकसद सिर्फ एक है कि ना सिर्फ मिडल ईस्ट में रेस्ट कायम किया जा सके, बल्कि उसके साथ साथ जो ईरान अमेरिका के इस वक्त बढ़ती हुई कशीदगी है उसे किसी न किसी तौर पर कम करना है, क्योंकि ना सिर्फ मिडल ईस्ट की सिचुएशन ख़राब है बल्कि पूरी दुनिया पर इस तमाम मामलात असल अंदाज हो रही हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जी फयाजुल हसन चौहान साहब हैं, सियासी सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। सर, आपको खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। चौहान साहब, सबसे पहले तो सर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस एक बार फिर ईरान के दौरे पर रवाना हो गए हैं। मोहसिन नकवी साहब उनके साथ मौजूद हैं। भरपूर कोशिशें की जा रही हैं कि खत्ते में अमन कायम हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आपके सामने सारी सूरत हाल है। फरवरी के आखिरी 2 दिनों से लेके अब तक तकरीबन कुछ 6 माह हो चुके हैं। इन 6 दिनों के अंदर पाकिस्तान की रियासत में, पाकिस्तान की मिलिट्री और सिविल एस्टेब्लिशमेंट ने जिस तरीके से इस इशू को सॉर्ट आउट करने की कोशिश की एज अ आर्बिट्रेटर, और ये जो मेहनत और जो तगोदो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और खुसूसन डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने की, किसी से ठगी छुपी नहीं है। सही। और वजह से आपके जनाब अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप जनाब उठते बैठते, एक पिछले साल की जनाब जंग की वजह से और दूसरा जनाब ये ईरान अमेरिका कॉन्फ्लिक्ट जो है और ईरान इजराइल जो जंग है, इसके हवाले से पाकिस्तान का सालसी का जो किरदार है उसको हमेशा उन्होंने अप्रिशिएट किया। सही। अब इसमें पाकिस्तान ने एक मुआहिदा भी करवाया। मुआहिदे के हवाले से पहले पाकिस्तान के अंदर कई किस्म के डेलीगेशंस आपके सामने आते रहे, फिर जनाब जाके बाहर आपका मुआहिदा भी हुआ। उस मुआहिदे के अंदर सालिस जो है वो पाकिस्तान ठहराया गया, इस्लामाबाद कार्ड उसका नाम दिया गया, लेकिन उसमें फिर कहते हैं ना, बेल अपनी मुंडेर सही नहीं चढ़ी। उसके बाद अमेरिका और ईरान दोनों की तरफ से मामलात जनाब आप ये कह लें कि इस इशू के हवाले से थोड़े से इररिस्पॉन्सिबल हो गए थे। दोनों, किसी एक फ्रीक की तरफ से नहीं। सही। दोनों की जिद के जनाब हमने जंग करनी है, दोनों की जिद थी जनाब हमने एक दूसरे को नीचा हर हाल में दिखाना है, दोनों की जिद थी कि हमने किसी मुखालिफ को हर हाल में हारा हुआ जनाब शो करना है। फिर उसकी वजह से पाकिस्तान ने जब ऊपर नीचे एक नहीं, दो नहीं, कई कोशिशें करने के बाद मेरा जो तज्जिया और मेरी जो इंफॉर्मेशन है वो ये है कि फिर पाकिस्तान थोड़ा सा स्टेप बैक कर गया पिछले 1-1.5 महीने से। जी बिल्कुल सही। कहते हैं ना पंजाबी में, उन्होंने क्या, चलो जरा तुझे सब करना है कर लो, जो आपने झगड़ा करना है कर लो, एक दूसरे के ऊपर मिसाइल फेंकने हैं, जो एक दूसरे को तबाह करना है आप कर लो। सही। लेकिन अब दोनों तरफ से दोबारा पाकिस्तान को जनाब रिक्वेस्ट की गई है। अब दोबारा पाकिस्तान की जरूरत आन पड़ी है। दरमियान में यह भी हुआ कि पाकिस्तान के हवाले से तवज्जो हटा के कतर की तरफ भी गए, अमान की तरफ भी गए और भी कुछ ममालिक की तरफ हो गए, लेकिन एंड पे आके अब इन्होंने, अमेरिका ने भी और जनाब ईरान, दोनों तरफ से ये इंटेंशन आई है कि पाकिस्तान अपना रोल प्ले करे। और पाकिस्तान अब एक सीरियस रोल प्ले करने के लिए पाकिस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब वो ईरान मौजूद है और कोशिश कर रहे हैं कि ये इशू जो है वो मटेरियलाइज हो, सॉर्ट आउट। ठीक है चौहान साहब, हमें ये बताइएगा, रॉयटर्स पेपर की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि फील्ड मार्शल के ईरान रवानगी से पहले प्रेसिडेंट ट्रंप ने उनको कोई कॉल की है, उनसे कोई रब्ता किया है। आपके नज़र में ये रब्ता किस हद तक अहम हो सकता है, क्योंकि कोई मीडिया चैनल या फिर दोनों पाकिस्तान की जानिब से, अमेरिका की जानिब से इसको रिपोर्ट नहीं किया गया, रॉयटर्स एजेंसी की जानिब से रिपोर्ट किया जा रहा है कि ऐसा कोई रब्ता प्रेसिडेंट ट्रंप की जानिब से किया गया है फील्ड मार्शल साहब से। देखें सिदरा, आलमी सियासत हो या मोहल्ले की और घर की सियासत हो, इसके अंदर और फिर सहाफत के अंदर, मीडिया के अंदर जी बहुत सी ऐसी प्रॉक्सी जंगें लड़ी जाती हैं एक मुल्क दूसरे मुल्क के खिलाफ,
جھوٹی خبریں، سچی خبریں، خبروں کو ٹوسٹ دے کر، خبروں کو جناب اپنی مرضی اور اپنے اینگل کے مطابق جناب مولڈ کر کے اس کو ڈھال کے پیش کرنا. اب جو رائٹرز کی خبر ہے، میرے تو کم از کم تجزیے اور میری فارسی اور میرے پولیٹیکل تجربے کی روشنی میں یہ تو کوشش کی گئی ہے کہ یہ شو کرنے کی کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر امریکہ کے مفادات کے تحفظ کے لیے ایران گئے ہیں. صحیح. یہ میں آپ کو اپنا ایک انالیسس بتا دوں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. ایک بات یاد رکھیے گا کہ سب سے پہلے پاکستان، یہ پاکستان کی موجودہ حکومت اور خصوصاً پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا اس وقت ایک نعرہ ہے اور حقیقت کا نعرہ ہے. یہ پرویز مشرف کے دور کا وہ ایک سیاسی نعرہ نہیں ہے سب سے پہلے پاکستان. یہ حقیقت میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا، چیف آف ڈیفنس فورسز کا یہ نعرہ ہے کہ سب سے پہلے پاکستان. صحیح. اب آپ کہیں گے کہ ایران جناب اسرائیل جنگ اور ایران امریکہ جنگ میں سب سے پہلے پاکستان کیسے آ جاتا ہے؟ ایک چھوٹا سا میں آپ کے سامنے 2 فیکٹس رکھ دوں. پاکستان میں اس وقت جو آپ کے مارچ پچھلے سال جولائی سے لے کے مارچ 2026 تک ایک سرمائی چھوڑ کے 3 سرمائی کا جو آپ کا درآمدات ہے نا اس کی پیٹرولیم مصنوعات، وہ $11.25 ارب کی ہے. صحیح. جو پاکستان کی مجموعی درآمدات کا 20% بنتی ہے. 20%. ٹھیک ہے نا جی. اب یہ جو پاکستان کے اوپر برڈن آ رہا ہے اس جناب آبنائے ہرمز کے، اسٹریٹ آف ہرمز کے بند ہونے کی وجہ سے، ایران امریکہ کی جنگ کی وجہ سے، اس سے پاکستان متاثر ہو رہا ہے. پاکستان کی اکانومی متاثر ہو رہی ہے. پاکستان کے جناب اکنامیکل معاملات جناب وہ سب ڈسٹرب ہو رہے ہیں. صحیح. تو ہماری تو خواہش یہ ہے کہ یہ جنگ ختم ہو، پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو، یہ خطہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو. پاکستان کے اندر جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں جو بڑھی ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے ہر بزنس، ہر چیز ڈسٹرب ہوئی ہے، وہ سارٹ آؤٹ. پھر پاکستان کے اندر جو لا لیسنس کریٹ کرنے کی اس پورے تنازع کی روشنی میں وہ کریٹ کرنے کی جو کوشش کر رہے ہیں، ان کو بھی جناب جسے کہتے ہیں نا شٹ اپ کال دی جائے. تو اس طرح کے کئی پہلو ہیں کہ جو ایران امریکہ جنگ سے پاکستان متاثر ہو رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ رائٹرز نے جو انفارمیشن دی ہے اس سے شاید یہ مدعا بیان کرنے کی کوشش کیا ہے کہ پاکستان امریکہ کے مفادات کے تحفظ کے لیے گیا ہے اور ٹرمپ کی جناب کال آ گئی اور ٹرمپ نے کہا یہ تو نہیں. پاکستان ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور چیف آف ڈیفنس فورسز پاکستان کے مفادات کے تحفظ کے لیے اس وقت ایران کے اندر موجود ہے اور اس تنازع کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے چوہان صاحب، آپ نے حوالہ دیا کہ 2-2.5 مہینے پیچھے چلے جائیں تو اسلام آباد ایکارڈ ہوا. وہ دونوں فریق آمنے سامنے پاکستان میں آ کر اسلام آباد میں بیٹھ گئے، جو کہ ایک دوسرے کی میرا خیال ہے کہ شکل دیکھنا گوارا نہیں کر رہے تھے. وہ ایک بہت بڑی سفارتی کامیابی تھی جو یقینی طور پر پاکستان کی. اس کے بعد آپ نے بتایا کہ دونوں سائڈوں سے جب نہیں مانی گئی، دھمکیاں بھی جاری ہیں، گتھم گتھا بھی ہوئے جا رہے ہیں، پھر پاکستان ایک قدم پیچھے چلا گیا. سر اس وقت جو سچویشن ہے، ایک بار پھر ہم اگلے قدم پہ آئے ہیں، فیلڈ مارشل اور وفاقی وزیر داخلہ ایران روانہ ہوئے ہیں. ہمارے پاس کیا گارنٹی موجود ہے، کیا حالات ہیں، کیا پیشگوئی کی جا سکتی ہے کہ اب دونوں فریق مشکل میں پڑ گئے ہیں اور آخر ثالثی کی بات بھی مان جائیں گے؟ دیکھیں ایران کی صورتحال یہ ہے کہ وہاں کی جو کرنسی ہے $1 میں 2 لاکھ وہ مل رہی ہے. $1 میں 2 لاکھ روپیہ. اگر آپ روپیہ اس کا نام دے دیں نا، وہ دومالی کہتے ہیں یا رومالی کہتے ہیں، کیا اس کا نام ہے؟ صحیح. وہ $1 میں 2 لاکھ مل رہی ہے. پھر آپ کلیئر ہے اس وقت ایران کے اندر انفلیشن ریٹ 61.4 ہے. 61.4% انفلیشن ہے. دنیا کی ہسٹری میں کبھی آپ کو اتنا انفلیشن، آپ کو وہ ایک بڑا گریٹ جسے کہتے ہیں نا کہ ڈپریشن کہہ لو یا اس کو معاشی جسے کہتے ہیں نا کہ ڈیفلیشن کہہ لو، جو آیا تھا 1940 کے اندر دوسری جنگ عظیم کے پوری دنیا میں، اس کے اندر یہ صورتحال تھی کہ لوگ جناب $1 پہ اپنی جناب کرنسی لے کے بوریاں کی بوریاں لے کے پھرتے تھے تو ڈالر کا ایکسچینج نہیں ہوتا تھا. ایگزیکٹلی اس وقت ایران کی یہ صورتحال ہے. دوسری طرف امریکہ کا اپنا ستیہ ناش پھیرا ہوا ہے، اس کی اکانومی کا بیڑا غرق ہوا ہوا ہے، اس کے اوپر قرضوں کا بوجھ. یہ جنگ اس کے لیے ایسا کمبل بن گیا ہے جس سے وہ جان چھڑانا چاہتا ہے، جان چھوٹ نہیں رہی. صحیح. دونوں ممالک نک و نک ہیں، لیکن دونوں ممالک کے اندر کچھ نیگیٹو ایلیمنٹس ہیں
کہ جو اینڈ رزلٹ کی طرف لے کے نہیں جانے دے رہے صحیح اس چیز. امریکہ کے اندر ہے یہودی لابی, امریکہ کے اندر ہے نیتن یاہو اور اسرائیلی لابی. وہ لابی ڈونلڈ ٹرمپ کو کسی پاسے لگنے نہیں دے رہی, کیونکہ نیتن یاہو اور اسرائیل کا ایجنڈا میں آپ کو بڑا کلیئر بتا دوں. اکتوبر نومبر کے اندر اسرائیل کے اندر الیکشن ہے. اس الیکشن تک نیتن یاہو اپنے معاملات لنگر آن کرنا چاہتا ہے, کیونکہ نیتن یاہو کے خلاف 3 سے لے کے 4 کیسز اس وقت چل رہے ہیں ایگزیکٹلی پاکستان کے جناب بانی تحریک انصاف کی طرح کے, کہ اس نے اور اس کی بیوی نے توشہ خانہ سے اور اس طرح کے تحائف کے حوالے سے لاکھوں کروڑوں روپے کے معاملات کیے ہیں. اور وہ اتنے سویئر کیسز ہیں کہ اس کے اندر کب کا فیصلہ آ جانا تھا, لیکن ڈونلڈ ٹرمپ اور امریکہ کی سپورٹ کی وجہ سے ابھی تھوڑا سا معاملہ رکا ہوا ہے. صحیح. جیسے ہی اسرائیل نے جنگ سے نکلنا ہے آپ کی جناب اس کے عدالت کے فیصلے آ جانے ہیں. اور عدالت کی جو جوری ہے نا, اس جوری کے اندر سدرا صاحبہ اور پاکستان کی عوام سن لے, ایک جج ایسا ہے جس نے سابقہ ایک اسرائیل کے وزیر اعظم کو سزا دی ہوئی ہے. صحیح صحیح. چوہان صاحب آپ بات کر رہے ہیں کہ دونوں ممالک اس وقت ایران بھی اور امریکہ بھی مشکل میں آ گئے ہیں, ایک طرح سے بند گلی میں جا کے کھڑے ہو گئے, لیکن پیچھے ہٹنے کو کوئی بھی تیار نہیں ہے. تو پھر سر اختتام کیا ہوگا اس جنگ کا اور کب ہوگا؟ کیا دیر تک یہ اسی طرح سے جھڑپیں چلتی رہیں گی یا پھر عنقریب کوئی نہ کوئی معاملہ طے پا جائے گا؟ دیکھیں دنیا میں ہر کنفلکٹ, ہر جھگڑے, ہر قتل و غارت گری, ہر جنگ کا اختتام ٹیبل پہ ہوتا ہے. یس. ڈائلاگ سے ہوتا ہے اور ڈیلیبریشن سے ہوتا ہے. رائٹ. تو اب اس کا انجام بھی یہی ہے. اب دیکھیں مسعود پزشکیان جو ان کے پریزیڈنٹ ہیں, ان کا آج سے چند دن پہلے ایک سٹیٹمنٹ تھی کہ اب ہمیں صلح کر لینی چاہیے کیونکہ یہ بڑا اچھا موقع ہے اور اس وقت ہم وکٹری کے سٹینڈ پہ کھڑے نظر آ رہے ہیں. صحیح. اور امریکہ نک و نک نظر آ رہا ہے پوری دنیا کو, تو یہ بڑا اچھا موقع ہے. اب طلب دونوں طرف سے ہے. ڈونلڈ ٹرمپ ہر روز دھمکیاں دے رہے جناب پچھلے 5 مہینوں سے, آج حملہ کریں گے, کل حملہ کریں گے, پھٹیاں باندھ دیں گے, تھنے سینک دیں گے, جناب یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. اب وہ ڈرا رہا ہے, روزانہ ڈرا رہا ہے, روزانہ ڈرا رہا ہے, لیکن اس کے پیچھے ایک اور گیم بھی ہے. جی. یہ بھی ذرا تسلی سے سن لیں, اور یہ بڑی حیران کن آپ کے لیے ہوگی. صحیح. عوام کے لیے بھی. اس پوری مارا ماری کے اندر یہ جو آپس میں انہوں نے کنفلکٹ کریٹ کیا ہوا ہے ایران اور امریکہ نے, اس میں کھربوں ڈالر کا بزنس بھی ہو رہا ہے. صحیح. یہ جو آپس میں جو ان کا کنفلکٹ ہے, جب تک یہ کنفلکٹ قائم ہے دونوں طرف سے بہت سے شعبوں کے اندر کھربوں ڈالر کا بزنس بھی ہو رہا ہے. بالکل صحیح. اور ایران, میری انفارمیشن یہ ہے کہ ایران اپنی طرف سے میزائل کی تیاریوں سے لے کے ایٹم بم کی تیاریوں سے لے کے اور بہت سی چیزوں کی تیاریوں کے حوالے سے ٹائم بھی گین کر رہے ہیں. صحیح. امریکہ ڈونلڈ ٹرمپ کی میری انفارمیشن کے مطابق کئی کمپنیاں ایسی ہیں اس کے رشتہ داروں کی, اس کے عزیزوں کی, اس کے اپنوں کی, کیا جناب جو دوست ہیں تاجر, ان کی, جنہوں نے کھربوں ڈالر کمایا ہے پچھلے 6 مہینوں میں اس امریکہ ایران جنگ کے جناب تناظر میں. تو اندر کی کہانی یہ بھی ہے. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, خاندان کی یا سیاست ہو یا دنیا کی, اس میں ہاتھی کے دانت کھانے کے اور ہوتے ہیں, دکھانے کے اور ہوتے ہیں. بہت سی چیزیں سامنے چل رہی ہوتی ہیں اور بیک اینڈ کے اوپر بہت سا کچھ اور چل رہا ہوتا ہے. تو لیکن میں نے ایک موٹا انالیسز آپ کے سامنے رکھ دیا کہ ایران اور امریکہ اب دونوں تقریباً ہینڈز اپ ہوا ہوئے ہیں. تقریباً اب وہ چاہتے ہیں کہ چیزیں ہوں. کیوں؟ امریکہ نے لیٹسٹ فیصلہ یہ کیا ہے کہ ہم معاشی طور پر مکمل ناکہ بندی کریں گے اور مکمل طور پر بین کریں گے ایران کو. بالکل صحیح. بڑے دیر سے ان کو یاد آیا. یہ اگر پہلا 1.5 ہفتہ وہ کر لیتے تو شاید ایران اتنا لمبا نہ چلتا. اور اس وقت جو ایران کی پوزیشن میں نے آپ کے سامنے بتائی کہ اس کا 2 لاکھ روپیہ $1 کے برابر ہے. 2 لاکھ روپیہ. تو ان حالات کے اندر مہنگائی جناب 61.4% جناب انفلیشن ریٹ ہے, ملک تباہ ہوا ہے, مہنگائی کا پکڑائی نہیں ہے, لوگ تباہ حال ہیں. ایسی حالت میں جب معاشی پابندیاں مکمل طور پر لگ گئی اور دنیا کا ہر ملک اس کا پابند ہو گیا, اقوام متحدہ سے انہوں نے اس کی اپروول لے لی, آپ نے جناب ورلڈ بینک سے اپروول ہو گئی, IMF سے اپروول ہو گئی,
FATF سے اپروول ہو گئی, دنیا کے جتنے انٹرنیشنل ادارے ہیں وہاں سے اپروول ہو گئی, تو ایران تو کیا, ایران تو اس کا کاروبار بھی بڑھ جائے گا, جو ابھی تک کاروبار اس کا چل رہا ہے, صحیح, جو اپنا تیل وہ بیچ رہا ہے جائز طریقے سے ناجائز طریقے سے خطے کے اندر, رشیا ہے, چائنا ہے, دنیا کے کئی ممالک ہیں جہاں پہ وہ اپنا تیل بیچ رہا ہے, تیل بھیج رہا ہے, تو سارا کچھ ختم ہو جائے گا. تو اس سے بھی تھوڑا سا ایران کی اسٹیبلشمنٹ اب گھبرائی ہوئی ہے. تو انہوں نے اب دیکھنا, عباس اراغچی کا بھی کل فون آیا ہے, اس نے بھی پاکستان سے ریکویسٹ کی ہے. صحیح. تو اب یہ دونوں فریقین چاہتے ہیں کہ پاکستان اپنا کردار ادا کرے. ٹھیک ہے چوہان صاحب, یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ مالی کارروائیوں کا آغاز, یہ باقاعدہ طور پر امریکی وزیر خزانہ ہے اسکاٹ بیسنٹ, ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ہم نے تقریباً جو ہے وہ ایران کو جو اس کی فوجی صلاحیتیں ہیں ان کو تقریباً ہم نے ختم کر دیا ہے, اور اب ہم اس کو معاشی طور پر تباہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اور دوسری جانب پہ آپ نے کہا کہ سر پاکستان کا اس وقت آبویسلی آبنائے ہرمز بند ہوتی ہے تو پاکستان کا بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے. اس وقت ایران میں عمان کا وفد بھی موجود ہے ایک ہی وقت میں, اور پاکستان کا وفد بھی وہاں پر موجود ہے. ان دونوں وفود کا ایک ہی ٹائم پر وہاں پر موجود ہونا کس جانب اشارہ ہے؟ کیونکہ ایرانی قیادت تو کہہ رہی ہے کہ یہ محض ایک اتفاق ہے, یہ پلان نہیں تھا. نہیں, مسئلہ ہے, دیکھو آبنائے ہرمز کا ایشو ہے مین. آبنائے ہرمز پہ جناب آپ کا عمان بھی موجود ہے. صحیح. عمان اور ایران دونوں 50-50 اس کے انٹرپرینورشپ ان کے پاس ہے, ان کے پاس رائٹس ہیں, ان ریٹن رائٹس ہیں, دونوں اس آبنائے ہرمز کے اوپر ایگزسٹ کرتے ہیں. تو اپنی لوکیشن کے حوالے سے, اپنے پریمیسز کے حوالے سے شاید وہاں پر وہ بھی موجود ہو, اور شاید اس وجہ سے بھی کہ عمان بھی تو آربیٹریشن کرتا رہا ہے نا, عمان نے بھی تو اپنا کردار ادا کیا نا جی. ایک تو آبنائے ہرمز کے اوپر ہونے کی وجہ سے بھی, اور دوسرا اس نے ایز اے سالس بھی. تو یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے کہ اگر ان کے بھی افراد موجود ہیں, بہت سے ممالک کے لوگ وہاں پہ موجود ہوں گے, ٹرکی کے بھی آ جائیں گے, ٹھیک ہے, قطر کے بھی آئیں گے, کویت کے بھی آئیں گے, اور UAE کے بھی آئیں گے, سعودیہ کے بھی آئیں گے. تو یہ مختلف ممالک وہاں پر موجود ہو سکتے ہیں. اچھا چوہان صاحب, جیسے آپ نے کہا کہ اس وقت دونوں ممالک بڑی مشکل میں پھنس گئے ہیں اور ایک بار پھر پاکستان ثالثی کے طور پر میدان میں اتر گیا ہے, سر کتنا قوی امکان ہے کہ اس وقت جو ہے وہ دوبارہ سے مذاکرات کا راستہ کھل جائے, اسلام آباد کی ٹیبل دوبارہ اوپن ہو جائے, اسلام آباد ایکارڈ کا دوبارہ جو ہے وہ جہاں سے سلسلہ منقطع ہوا سے وہاں سے واپس جڑ جائے؟ یہ دونوں ممالک کے لیے, اس خطے کے لیے اور پورے دنیا کے لیے بہت ضروری ہے کہ اب یہ معاملات ختم ہوں, یہ جنگی معاملات. دیکھو مکہ ایکارڈ, مکہ معاہدہ, جی, اس کے حوالے سے خبر آ رہی ہے کہ ایران بھی شامل ہونے کو تیار ہے. اب ایران اگر شامل ہو جاتا ہے, ایران اگر شامل ہو جاتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سعودی عرب اور ایران کی جو رفٹ ہے اس کے ختم ہونے میں بھی ایک بڑا ممد اور معاون ثابت ہوگا. صحیح. اور پھر دوسرا اس کا اینگل یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور امریکن انتظامیہ چاہتی ہے کہ کوئی باعزت راستہ ملے جہاں سے یہ بیک آؤٹ کرے, ریٹریٹ کرے اور واپس اس خطے سے نکل جائے. اس کے لیے وہ خود چاہتے ہوں گے چلو یار ایران اور سعودی عرب بیٹھیں, اپنے معاملات خود سارٹ آؤٹ کریں. یہ قطر بھی, کویت بھی, عمان بھی, اور سعودی عرب بھی اور ایران بھی, یہ اپنے معاملات خود سارٹ آؤٹ کریں. اس کی بھی مرضی اس پہ شاید شامل ہو کہ ایران اس معاہدے کے اندر آئے اور وہ بھی اس کا ایک حصہ بن جائے. تو اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں, لیکن اینڈ بات یہی ہے کہ نک و نک ہے. ہم نے تو ان کو موقع دیا تھا, پاکستان کی ملٹری سول اسٹیبلشمنٹ نے, پاکستان کے چیف آف ڈیفنس فورسز نے, پاکستان کی حکومت نے, لیکن انہوں نے مفادات تھے ملٹری بزنس, اور آپ کے جناب اور بہت سے بزنسز ہیں جس پہ لوگوں نے کمایا. ایران کی اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی لوگ ہیں جنہوں نے کمایا, اور امریکن اسٹیبلش کے اندر بھی لوگ ہیں جنہوں نے اس پہ کھربوں ڈالر کمائے. اور باقی ہمیں لگائی رکھا کہ جناب آپ آربیٹریشن کرائیں, لیکن ساتھ ساتھ ایسے بھی ان کو جسے کہتے ہیں نا کہ سائیڈ ایفیکٹس, ان کو ریپرکشنز کا سامنا کرنا پڑا کہ وہ اب ان کے لیے مسئلہ ہو گیا اپنے اپنے ملکوں کے اندر. تو اب میرا خیال ہے کہ اس کا کوئی اینڈ رزلٹ نکلے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے چوہان صاحب, ابھی جو جنگی صورتحال ہے, اور آپ نے بتایا کہ پاکستان اس وقت کتنی مشکل میں ہے, اور پاکستان خود بھی چاہتا ہے کہ معاشی اسٹیبلٹی اسی صورت میں آ سکتی ہے جب آبنائے ہرمز کھول دی جائے اور مڈل ایسٹ کی سچویشن اسٹیبل ہو جائے.
سر ہم ایران کے آپشن کی طرف ابھی تک غور کیوں نہیں کر رہے، اور اگر غور کر رہے ہیں تو اس پہ بات کیوں نہیں کر رہے؟ کیونکہ دیکھیں نا کہ جنگ میں تو سب کچھ کہا جاتا ہے کہ جائز ہوتا ہے، تو پھر ہم ایران والے آپشن کو کیوں نہیں دیکھ رہے؟ نہ صرف ایران پاکستان گیس پائپ لائن آپشن کو بلکہ پیٹرولیم آپشنز کو بھی۔ دیکھیں ہم تو صرف یہاں پر پیٹرولیم کے ایشو کے اوپر جناب متاثر ہے نا جی، ایران کی پاسداران انقلاب یا سکندر مومنی صاحب، عباس عراقچی صاحب اور مسعود پزشکیان صاحب، ان کی بڑکوں پہ نہ آپ جائیں، یہ بات اپنی ذہن میں رکھ لو، صحیح، ان کی بڑکوں پہ مت جائیں، یہ صرف اور صرف پانی سے پکوڑے تل رہے ہیں، یہ صرف اور صرف پانی سے پراٹھے بنا رہے ہیں۔ حقیقت میں دیکھیں تو ایران بالکل تباہ ہوا ہے، ایران کا ستیہ ناش سوا ستیہ ناش پھر گیا ہے، ایران کی عوام کی زندگیاں جیرن ہوئی ہیں۔ میں آپ کو سچی بات بتاؤں، میں اس سے ہٹ کے یہ شیعہ سنی تفرقہ اور یہ عقیدوں کے اور مسلکوں کے، مجھے نفرت ہے ان تمام ایشوز کے اوپر۔ ہم ایک پاکستانی اور ایک مسلمان کی حیثیت سے اگر ہم انالیسس کریں نا، اور بینگ اے پاکستانی، تو میں آپ کو سچی بات بتاؤں، ایران کے پلے کچھ بھی نہیں رہا۔ لیکن سر انہوں نے سپر پاور کو گھٹنوں پہ لے آیا ہے، وہ نہیں گھٹنوں پہ لے آیا، یہ باتیں ہیں ساری، آپ نے ابھی کہا تھا کہ وہ یہ ساری باتیں ہیں۔ امریکہ تو پھر بھی سروائیو کر لے گا، امریکہ تو چل رہا ہے، امریکہ کے شہریوں میں سے کسی کو پرابلم ہے؟ آپ بتاؤ، جاؤ جا کے ایران کی صورتحال دیکھو، ایران کی کیا صورتحال ہے، سڑکوں پہ نکل رہے ہیں، ایک ڈالر میں آپ کے 2 لاکھ روپے میں ایکسچینج ریٹ ہے، آپ کہتے ہیں جناب کے گھٹنوں پہ ٹیک دیا، یہ باتیں ہیں ساری، بی ریئلسٹک۔ ہم نے کوشش کی تھی ایران کو بچانے کی، ایران کی قیادت کو ہم نے بچایا، پاکستان نے، صحیح، پاکستان نے ایک دفعہ نہیں 4-5 دفعہ پچھلے 6 مہینوں میں ان کی قیادت کو بچایا، اسرائیل سے بچایا، امریکہ سے بچایا، ورنہ کارپٹ بمباری کر کے جناب ان کے شہر اڑا دینے تھے۔ یہ ریالٹیز ہے، ان کو مانو، باقی گھٹنوں پہ کیا ٹیکنا ہوتا ہے جناب؟ سارا شہر آپ نے زمین بوس کروا لی ہے، آپ نے اپنے سارے اٹامک جناب ارسنلز اور اٹامک جناب پلانٹس جناب ان کا بیڑا گھر کرا لیا ہے، آپ کی جناب ایئر فورس ساری تباہ ہوئی ہے، آپ کی نیوی ساری تباہ ہوئی ہے، آپ کہتے ہیں گھٹنوں پہ ٹیک دیا ہے۔ نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب دونوں ملکوں کو اور خصوصاً ایران کو چیزوں کو سمجھنا چاہیے کہ اپنے شہریوں کی جان، مال اور عزت اور اپنے ملک کو داؤ پہ لگا کے اس جنگ کو جیتنے کی کوشش مت کرو۔ ٹھیک ہے چوہان صاحب، ایک بریک پہ جانا ہے، واپس آتے ہیں، پی ٹی آئی کے معاملات پہ بات کریں گے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے پچھلا پورا ہفتہ بہت زیادہ گہما گہمی، بہت زیادہ گرما گرمی اور خبروں کی زینت بھی پی ٹی آئی بنی رہی ہے، ان سب معاملات پہ بات کریں گے، لیکن ایک شارٹ بریک کے بعد۔